अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिरादरान अहले सुन्नत, दो चार रोज़ से मुझे मेरे अहबाब व्हाट्सएप पे एक लिंक दे रहे हैं यूट्यूब की। कोई मुल्ला इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी है जो यूट्यूब पे बैठकर सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के कुफ्र व इस्लाम पर बातें करता है, उलमा अहले सुन्नत को चैलेंज करता है। तो हमारे भोले भाले भाई समझ रहे हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है या उसका कोई जवाब दे नहीं सकता। दरअसल बात यह है कि आज हर वो शख्स जिसकी अपने घर में कोई इज्जत व वक़्त ना हो और जिसे उसकी जमात में कोई पहचान ना हो, वो यूट्यूब पे आके एक चैनल के ज़रिए इस तरह की ऊट पटांग बातें करता है जिससे उसे कुछ शोहरत मिल जाए। तो बहरहाल ये सब शोहरत के भूखे हैं और ये इस लायक नहीं है कि हम इन्हें मुंह लगाएं। लेकिन हमारे अहबाब बार बार इस तरह की लिंक भेजकर कि हज़रत इसका जवाब दें, हज़रत इसका जवाब दें। और कल 26 मार्च हमारे कुछ अहबाब ने एक अली असगर देवबंदी, जो गालिबन इसी इम्तियाज़ पलामवी का भाई है, शागिर्द है, पता नहीं कौन है, खैर उसी की जमात का है, उसने हमारी जमात के एक बहुत ही दक्काक आलिम दीन, माहिर दरसियात, मैदान मुनाजरा के माहिर, फ़न मुनाजरा के माहिर, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया से बात की। अच्छा, ये कैसी खबीस कौम है। अल्लामा निज़ामी साहब फरमाते थे, वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। जहाँ ये खुद जलील होते हैं, खुद ही वीडियो लगा देते हैं कि देखो फलाना भाग गया। आप जब इसकी और मुफ्ती साहब की बात सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा आपको कि मुफ्ती साहब कितना ठहर ठहर कर इत्मीनान से बात कर रहे हैं, और ये किसी आसेब ज़दा की तरह, जैसे कि किसी को जिन भूत पकड़ लिया हो, वो एक ही रट लगाता है, भागना मत, भागना मत, भागना मत। अबे पगलेट, पहले उनकी बात तो सुन। खैर, मुझे किसी ने इसकी लिंक दिया कि हज़रत इसको बात करें, तो मैंने इसे कल 26 मार्च को 9:41 पर इसे उसकी ही लिंक दी जो इसने डाली है अपने चैनल पर। फिर मैंने लिखा, आप इसे वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। इस चिल्ला पुकार का नाम मुनाजरा है क्या बेखबीस? मुफ्ती साहब उम्दा अंदाज में बात कर रहे हैं और तू सिर्फ भागना भागना चिल्ला रहा है। बोल, मुझसे करेगा मुनाजरा तू और तेरा नाजायज़ बाप इम्तियाज़ पलामवी मिलकर, और मैं तन्हा रहूँगा। टॉपिक होगा देवबंदी मुल्ला नानोतवी गंगोही अम्बेठवी थानवी काफिरों मुर्तद हैं। बोल कैसे करेगा, व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर या रूबरू? तो जब मैंने ये बात कही तो उसने 1 मिनट 26 सेकंड की ऑडियो डाली और उसमें ये मेरे चैलेंज को कबूल कर रहा और मुझे गालियां भी दे रहा। आप इसे समाप्त करें। अबे कलीम तुरकुट, क्या तुम्हारे नुत्फ़े के अंदर, तुम्हारे खून में गाली गाली भरी है क्या, तुम्हारे मुजद्दिद की तरह हैं? रमज़ान का महीना है और तुम गालियों के साथ तुम पैदा होते हो और गालियों के साथ तुम मरते हो। तो तुम्हारा मुजद्दिद खुद गालीबाज था, क्योंकि तुम्हारा मुजद्दिद जो है ऐसे पीर के पास जाता था तो एक सांस में 50 गालियाँ देता था। तुमको शर्म आनी चाहिए, हैं? तुम्हारे नुत्फ़े में इतनी ख़राबी है तुम्हारे मुजद्दिद की तरह कि जो फहश को बदकलामी करे समझ लो उसके असल में ख़ता है। तुम सब हरामी हो। तहज़ीब से बात करो तो ऐसी बात करूँगा ना मैं। तेरा तेरा वो शहज़ादी जो है, शहज़ादी जो है मिसबाही, उसकी औकात में मुझसे बात करेगा तू? मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तू फ़ोन में मुझसे मुनाज़रा कर ले शराइत तय करके। अगर तू हरामी नहीं है और अपने मुजद्दिद को अगर काफिर नहीं मानता है तो कलीम तुरकुट अली असगर सुन्नी देवबंदी शेर से तुझे तबाह आजमाई कर ले, ठीक है? तेरे तरफ से तेरा आदमी रहेगा, मेरे तरफ से हमारा एक साथी रहेगा, और बात कर ले फ़ोन में। हिम्मत है आजा फ़ोन पे। तूने कहा है कि बोल कैसे करेगा, व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर या रूबरू? मैं फ़ोन पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। तेरा चैलेंज मैंने कबूल कर लिया है। अब तू तैयार हो, कब बात करेगा बोल? बोल, कल सुबह 10 बजे बात करेगा, 11 बजे बात करेगा? समाप्त किया आपने कि किस तरह इसने गाली गलौज की। फिर उसके बाद इसे मैंने 3 मिनट 31 सेकंड की ऑडियो डाली, इसे भी आप समाप्त करें। अरे अखबसुन्नास, तू कह रहा है कि मैंने तुझे गाली दी। अभी तेरी रिकॉर्डिंग मैंने चंद अहबाब को भेजा है। मुझे पता है कि देवबंदी जब जिल्लत व खिफ़त का सामना करते हैं तो अपना रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश करते हैं। खैर, जो तूने इस रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे बातें कही है या इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के लिए बातें कही है, वो लोग सुनेंगे। और ये व्हाट्सएप का सारा
چیٹنگ وغیرہ اور جو تیری ریکارڈنگ ہے میری ریکارڈنگ ہے سب ملا کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ تو نے اخیر میں کہا کہ میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، یعنی کیا نام ہے تیرا؟ علی اصغر دیوبندی، ہاں علی اصغر دیوبندی نے کلیم حنفی کا چیلنج قبول کیا۔ تو مجھے کوئی بہت کم پڑھا لکھا آدمی معلوم پڑتا ہے جس نے جماعت میں چند چلے مارے اور وہیں سے فضول اعمال پڑھ کے بولنے کا تھوڑا سلیقہ آ گیا تو بکبکاتا پھر رہا ہے۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی دامت برکاتہم سے تیری بات سنی میں نے، حضرت بڑے سنجیدہ انداز میں باتیں کر رہے تھے اور تو بار بار بھاگنا مت جاہلوں کی طرح ایک ہی رٹا مار رہا تھا۔ خیر تمہاری تو پوری جماعت ہی جاہل ہے، اجہل ہے، جاہل کیا اجہل ہے۔ خیر تو نے کہا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا، اب اس سے مکرنا مت۔ تو میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوگا، تیرے دعوے کے ساتھ نہیں۔ تو پہلے تو میرے دعوے کو بھی قبول کر، میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ ہوگا تبھی کہا جائے گا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا۔ چیلنج میرا دعویٰ تیرا نہیں ہوگا۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خبثائے عربہ، یعنی یہ بڑے ہی 4 مشہور خبیث، جن میں نمبر 1 پر خبیث اعظم ملا قاسم نانوتوی لعنت اللہ علیہ، ملا رشید گنگوہی لعنت اللہ علیہ، ملا خلیل احمد امبیٹھوی لعنت اللہ علیہ، ملا اشرف علی تھانوی جس کو اشرف علی تھانوی کہتے لعنت اللہ علیہ۔ یہ 4 کے 4 کافر ہیں، مرتد ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو عبارات ہے وہ گستاخی پر مبنی ہے اور اس کی سطر سے حرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص ہوتی ہے۔ اور یہ عبارات میں پڑھوں گا تو ان عبارات کو علماء متقدمین جو مشترکہ طور پر معتمد ہوں ان کی کتابوں سے صحیح ثابت کرے گا۔ تو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرے دعوے کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا۔ چیلنج میرا، دعویٰ تیرا۔ تو یہیں پر مناظرے کی پہلی جو شق ہے اس کو توڑ رہا ہے، پہلے جا کر پڑھ کر آ۔ تو ٹھیک ہے، تو نے قبول کیا، میرا دعویٰ بھی قبول ہے۔ تو اب مجھے رپلائی دے، اس کے بعد میں تجھے ٹائم وغیرہ سب کچھ بتاؤں گا اور باقاعدہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا کے دونوں طرف کے 10 لوگوں کو ایڈ کر کے شروع سے اخیر تک کی تمام ریکارڈنگز وغیرہ سب کچھ ڈالی جائے گی واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ چل جلدی جواب دے، اور یہ بکواس بھری لنکس مجھے مت بھیج، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیری بکواس سننے کا۔ مدعے کی بات پہ آ اور مین بات کا جواب دے۔ سماعت فرما لیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد اس نے 1 منٹ 40 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی اور اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تیری تقریر سننے کا، اور تحریر میں بول ابے جاہل مطلق۔ جب میں نے تحریر لکھی تو نے وائس ڈالا، تو وائس کا جواب وائس سے ہی ہوگا نا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے 2 آڈیو بھیجی، 1 منٹ 2 سیکنڈ، 1 منٹ 21 سیکنڈ کی، آپ اسے بھی سماعت کر لیں۔ ارے گھامڑ کہیں کے، پہلے میں نے لکھ کر ہی بھیجا تھا، بے دہل کے بوڈم تو نے وائس بھیجی ہے۔ کتنا بڑا بیل ہے بے تو، مدرسے میں ڈفرانے گیا تھا بے؟ چودیوں مدرسے میں پڑھتے ہو کہ گھاس چھیلتے ہو؟ سارے کے سارے دیوبندی عقل سے پینڈل ہے، پہلا مالا خالی ہے بے تیرا۔ ابے گھامڑ پہلے میں نے لکھا ہی تھا، تو نے وائس ڈالا ہے، تو وائس کا جواب وائس ہوتا ہے کہ تحریر ہوتا ہے؟ اب جب تجھے اتنی اصولی باتیں نہیں معلوم ہے، اتنی بنیادی باتوں سے تو ناواقف ہے، تو گدھے تو مناظرہ کرے گا؟ وہ جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، سانسیں گن رہا ہے آخری، اور ایک خبیث مرض میں گرفتار ہے، وہ ملا طاہر گیاوی، اس خبیث اعظم کو اٹھا لا، اور اس کا بھی کوئی بڑا ہوگا تو اس کو اٹھا لا۔ کلیم حنفی رضوی نام ہے میرا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے، سب کے دانت کھٹے کر دوں گا خبیث۔ میں نے پہلے لکھا تھا، تو نے وائس بھیجا، تب میں نے وائس بھیجا، اور تو کہہ رہا میں وائس سنوں گا نہیں۔ تو وائس جب تو سنے گا نہیں تو بات کریں گا کیسے؟ تو نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو چیلنج ما دعویٰ قبول ہوتا ہے، سمجھا؟ یعنی تیری اماں کا جس سے نکاح ہوا ہے تو ظاہری طور پر وہی تیرا باپ ہے، لیکن تو فلاں کو باپ کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ ہونے پر دلیل دو۔
تو جس کو تو ابا کہہ رہا ہے تو اس کی دلیل تیرے پاس ہونی چاہیے نہ کہ میرے پاس ہونی چاہیے. عقل سے پیدل ہے بے گھامڑ خبیث کہیں کے. اور یہ سخت زبان میں اللہ اور رسول کے گستاخوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ پوری دنیا جانتی ہے. اور اس پر جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں میں ان کی فکر نہیں کرتا ہوں. میں نے اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہے، لوگوں کا تھوڑی پڑھا ہے. اور میرے امام نے بھی پوری زندگی یہی کیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ان خبیث دیوبندیوں کی کیا مروت کیجیے، تمہاری کوئی رعایت نہیں ہمارے پاس، سمجھا؟ تو میرا چیلنج تجھے میرے دعوے کے ساتھ قبول ہے تو میں بات کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ بنا کر تیار ہوں. تو جن لوگوں کو لانا چاہتا لے کر آ. ہمارے یہاں صرف سامع ہوں گے، صرف قارئین ہوں گے اور سامعین ہوں گے، سننے والے اور پڑھنے والے. مناظر میں ہی رہوں گا، بے فکر رہے. خبیث، سمجھا؟ سماعت کیا آپ نے؟ پھر یہ مجھے بہت فون لگانے لگا 10:48 پر. تو چونکہ مجھے معلوم تھا یہ لوگ فون پر صرف اپنی بکواس کرتے ہیں، چلا پکار کرتے ہیں اور بعد میں فون کاٹ کے بھاگتے بھی ہیں اور پھر اس کو دوسرا رخ دے کر نیٹ پر چڑھا دیتے ہیں. پھر لکھتا فون کیوں کاٹتا ہے، سب فون پر ہی بات ہوگی. اس اسکرین شاٹ کو بھی آپ ملاحظہ کریں. اچھا، اتنا کہہ کر اس نے مجھے بلاک کیا. اب بتائیے بھاگ کون رہا ہے؟ چیلنج میں نے کیا، تو نے چیلنج قبول کیا، اور اتنا بڑا گھامڑ ہے کہ میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ قبول نہیں کر رہا ہے. یعنی جو میرا دعویٰ ہے اس دعوے کے ساتھ ہی تو چیلنج قبول کرنا کہلایا جائے گا، ورنہ یہ کیسا چیلنج قبول کرنا؟ یہ تو ناقص بات ہو گئی. چیلنج تو قبول کر رہا ہے اور دعویٰ تو لکھ کر دے رہا ہے. سن لو، جتنے بھی دنیا میں دیوبھنگی ہے، عقل کے اندھے، شکل کے گندے دیو کے بندے ہیں، وہ دنیا کے کسی خطے میں مرتے ہوں، کان کھول کے سن لو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و اسلام قرآن و سنت سے ثابت ہے. ہمیں کسی دیوبھنگی ملا سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، دوران مناظرہ تمہارے علماء کی بھی بات پیش کی جائے گی جو تقریر اور تحریر دونوں میں ہے، کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو امام بھی تسلیم کیا ہے، فقیہ بھی تسلیم کیا ہے اور عاشق رسول بھی مانا ہے، مسلمان بھی مانا ہے. کفر کی تلوار تمہارے اکابرین کے سر پہ لٹک رہی ہے اور 100 سالوں سے لٹک رہی ہے. وہ جب زندہ تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کفر بقا لکھا، اس پر قائم رہے اور جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے، مر گئے، واصل جہنم ہوئے. جب وہ خود اپنی باتوں کی کوئی معتبر تعویل پیش نہ کر سکے، کوئی صحیح تعویل پیش نہ کر سکے، تو آج ان کے چیلے چاپڑ جو اٹھ کر آتے ہیں، ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے مناظرہ کرو. آپ دیکھیں کہ اس نے مجھے بلاک کیا. میں نے اسے 20 سیکنڈ کی آڈیو بھیجی، آپ اسے سنیں. ارے خبیث، کس نے کہا میں ڈر رہا ہوں؟ میں تجھے ترکی بترکی جواب دے رہا ہوں. گھامڑ اس کو ڈرنا کہتے ہیں. تو جیسے منحوس اعظم جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہ ہو، جو بات کا سنجیدگی سے جواب نہ دے کر ایک ہی بات کرتا ہوں، بھاگنا مت بھاگنا مت بھاگنا مت، اس جیسے چوتیے سے بات نہیں کرتا ہوں میں. اچھا، بلاک کرنے کے بعد پھر ان بلاک کیا. اسکرین شاٹ کو آپ خاص طور سے دیکھیں کہ جو میں نے بھیجا اسے 10:50 پر اس پہ سنگل ٹک دکھا رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھے بلاک کیا. پھر ان بلاک کر کے اس نے 9 سیکنڈ کی ایک آڈیو بھیجی، اسے بھی آپ سن لیں. دعویٰ میرا رہے گا، تیرا مجدد تیرے گھر کی کتاب کی روشنی سے شیطان اور دیو کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، میرا دعویٰ ہے. چل فون اٹھا یا فون کر. اچھا، پھر میں نے اسے 10:51 پر 31 سیکنڈ کی آڈیو بھیجی، یہ بھی آپ سماعت کریں. دعویٰ تیرا رہے گا، اس پر کوئی مجھے دلیل دے. تو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ دعویٰ تیرا رہے گا. حرام خور، چیلنج میرا ہے، دعویٰ بھی میرا ہے. تھانوی، گانڈ دوہی، نانوتوی، وہ گانڈ دوہی کیا تھا اس کا نام، وہ خبیث کا بچہ حرامی جس نے کوا کھانا جائز لکھا ہے، وہ کتے کا بچہ ہے نا، وہ سور کی اولاد. عبدالرشید گنگوہی، بتاؤ خبیث لوگ نام کیسے رکھتے ہیں. تو یہ سارے کتے کے بچے جتنے ہیں نا، یہ کافر و مرتد ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. تب پھر اس نے مجھے بلاک کیا، پھر اس کے بعد ان بلاک کیا، اور وہی مفتی شہزاد والا اور اس کا جو بات ہوئی ہے، جس کو یہ مناظرے کا نام دے رہا ہے خبیث، ابھی اسے ٹھیک سے مناظرے کی تعریف بھی نہیں پتا ہے. پھر یہ مجھے وہ لنک بھیجتا ہے، پھر بلاک کرتا ہے. پھر میں نے اسے ایک آڈیو بھیجی 6 سیکنڈ کی، آپ اسے بھی سن لیں. ارے گھامڑ کہیں کے، یہاں بات کر واٹس ایپ پہ، بیدال کے بودم چغت، یہاں بات کر، میری ریکارڈنگ سن پہلے. پھر یہ مجھے ان بلاک کر کے آخر میں کیا لکھتا ہے آپ دیکھیں
اتنا ڈر اور خوف علی اصغر سنی دیوبندی کا تھا تو چیلنج کیوں کر دیا تھا رے ہجڑے کلیم چرکٹ. ذرا ان کی زبان و بیان کی طہارت دیکھیے. یہ وہ خبیث قوم ہے جو نبی علیہ السلام کو اردو پڑھانے کا دعویٰ کرتی ہے. یہ وہ بدبخت قوم ہے جو حضور علیہ السلام کا استاذ بننے کا خواب دیکھتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اور سب سے پہلی بات، آپ اس کو زوم کر لیں اگر ہوتا ہو، یا اگر آپ کو یہ ٹھیک سے نہ دکھائی دے رہا ہو تو مجھے واٹس اپ کریں، میں یہ اسکرین شاٹ آپ کو دیتا ہوں. اس نے چیلنج لکھا کیسے؟ اس گدھے سے کہو کہ ذرا اپنے مولوی ملا کو دکھاؤ کہ چیلنج میں یا مقرر ہے. اب ایک گھامڑ جن کو لکھنا نہ آتا ہو وہ مناظرہ کریں گے. کتنا بڑا بیل ہے. آپ اس کا تحریری ثبوت دیکھیں کہ یہ چیلنج کو کیسے لکھ رہا ہے. اب ایسے ایسے لوگوں سے میں مناظرہ کروں گا. بہرحال پھر یہ بلاک کر کے بھاگا. اب مجھے بتائیں، یہ اتنا بڑا دلیر ہے، اتنا بڑا شیر ہے، اتنا بڑا 30 مارخاں ہے، تو بار بار بلاک کر کے بھاگتا ہے، پھر ان بلاک کر کے گالی گلوچ کر کے پھر بلاک کر دیتا ہے. تو دیوبندیوں، تم نے ایسا شیر پالا ہے. یہ شیر کوئی سرکس کا شیر ہے جس سے یہ کاغذی شیر ہے، گدھا یہ. بہرحال میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے ٹچے لوگ، دو کوڑی کے لوگ، وہ آئے دن اٹھ کر آتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہم سے مناظرہ کرو. اب ان سے مناظرہ ہو بھی جائے، یہ ذلیل بھی ہو جائے، تو انہی کے جماعت کے لوگ کہتے وہ تو کوئی فیمس آدمی نہیں تھا، وہ ہماری جماعت کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو روزانہ مناظرہ کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ یہ کلیم حنفی رضوی تمام فرقہ باطلہ کو، وہ شیعہ سے تعلق رکھتے ہوں، غیر مقلدیت سے تعلق رکھتے ہوں، دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اہل قرآن ہو، قادیانی ہو، مرزئی ہو، کوئی بھی ہو، اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی ان مائی ہوم. قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی میں کبھی بھی آ سکتے ہیں. آمد و رفت کا خرچ بھی میرے ذمہ، اور باقاعدہ مناظرہ ہوگا. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ خبثائے اربع، یہ چار گندے، یہ نانوتوی، امبیٹھوی، گنگوہی اور تھانوی، یہ بدترین کافر و مرتد ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں بارگاہ رسالت میں شدید قسم کی گالی بکی ہے، گستاخی کی ہے. اور علماء حرمین طیبین نے ان کے کفر و عذاب میں شک کرنے والے کو بھی کافر کہا ہے. اب جس دیوبندی مائی کے لال نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی کتیا کا دودھ نہ پیا ہو، کبھی بھی آ کر مجھ سے اس پر مناظرہ کر سکتا ہے. چونکہ تمہارے دیوبندی نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو میرا چیلنج میرے دعوے کے ساتھ قبول ہوگا. اور دوسرا جو تم قید لگا رہے ہو اعلیٰ حضرت کے متعلق، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن وہ ثانیاً. پہلے بات ہوگی ان اکابر دیوبند کے کفر و اسلام پر. تو میرا یہ چیلنج ہر دیوبندی تک پہنچایا جائے کہ اگر ان کے دم میں دم ہو اور انہوں نے مدرسے میں گھاس نہ چھیلا ہو، کچھ پڑھا لکھا ہو، تو اپنے اکابرین کو کفر کے دلدل سے، کفر کے کنویں سے نکال کر بتا دو. ویسے تو اس ناپاک کوشش میں تم خود بھی جو ہے کافر ہو چکے ہو. اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے اکابرین سے کفر کا بھاری بھرکم بوجھ ہلکا ہو، تو آئیں ہمارے سامنے اور مناظرہ کرے. اور ہر ٹچے آدمی کو منہ لگانا. یہ دیکھو، دو کوڑی کا آدمی جس کو لکھنا نہیں آتا، بولتا بھاگتا ہے، تو ایسے جاہل مطلق سے میں مناظرہ کروں؟ بہرحال تو جو مناظرہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کسی معتبر ادارے سے توثیق لے کر آئے، تصدیق لے کر آئے. جو ادارہ کہے کہ ہاں یہ ہماری جماعت کا معتبر عالم ہے، مناظرہ کرنے کے لائق ہے، اور پھر میرے سامنے آئے، مناظرہ کرے. اگر وہ مناظرہ جیتے گا تو 15 لاکھ ہندوستانی روپے میں اسے نقد دوں گا، اور باقاعدہ عوام الناس کے سامنے دوں گا. اور میں اپنی زبان سے پھر جاؤں تو پھر میں تمام طرح کی دینی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر گھر بیٹھ جاؤں گا. اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، وہ دن کبھی نہیں آ سکتا جب یہ خبثہ کے ماننے والے ہمارے سامنے آ کر ان کے کفر و اسلام پر بات کریں. کان کھول کر سن لیجئے کہ میرا یہ چیلنج ہے ہر دیوبندی کو کہ ان کے یہ چار ملا بدترین کافر و مرتد ہیں، اور جو انہیں مسلمان مانتا ہو میرے روبرو آ کر مجھ سے بات کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان شریروں کے شر سے، ان فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے.